अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मायनाज कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया जिसमें वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब था उसमें जो 25 मुनहरिफ अरकान थे उनकी जो वोट थे उनको निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है और कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब करने का कहा गया है। जब ये फ़ैसला आया, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको आइन की फ़तह करार दिया गया, लेकिन बाद में जब डिटेल इसकी आई तो उसके बाद ये मालूम हुआ उन्हें कि ये लग रहा है कि इस फ़ैसले से तो परवेज़ इलाही साहब को वो वज़ीर आला बनवाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। चौधरी साहब की तरफ भी आएंगे इरशाद साहब, लेकिन इरशाद साहब आप क्या समझते हैं इस फ़ैसले से जो एक बहरान की कैफियत रही है, आइनी बहरान की पंजाब में, फिर कुछ मामलात सुलझ भी गए लेकिन एक तलवार लटक रही थी, अब वो बहरानी कैफियत में कमी आएगी या बढ़ेगी? फ़ैसले के बारे में कानूनी पहलू और आइनी पहलू तो ज़ाहिर है हम चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से पूछेंगे। मेरा इस पर तबसरा ये है कि ये फ़ैसला बाग़बान भी खुश रहे, राज़ी रहे, सयाद भी। कुछ थोड़ा सा रिलीफ़ दे दिए गए चौधरी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और ज़्यादातर दे दिया गया हमज़ा साहब को कि जी आपकी हुकूमत भी जायज़ है, बरकरार रहेगी जब तक आप दोबारा मुंतखब नहीं हो जाते। और ये रीकाउंटिंग वाली बात, ये तो गए नहीं थे, गिनती कराने नहीं गए थे, ये तो गए थे कि इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत नहीं हुआ, डिप्टी स्पीकर को इख्तियार नहीं था वो कंडक्ट कराने का। उसके अलावा जिस अंदाज में हुआ, पुलिस को बुला के हमारे लोगों को वोट नहीं मौका नहीं दिया गया कि वोट दे सकें। एक ऐसे शख्स का वोट भी काउंट हुआ जो ऐवान में मौजूद ही नहीं था, और वो 25 लोगों का भी मसला था। जब 25 वोट रहे नहीं तो उस इलेक्शन को किस तरह जायज़ और कानूनी करार दिया जा सकता है। और री काउंटिंग और री इलेक्शन यानी रन ऑफ इलेक्शन, ये बहरहाल एक कानूनी पहलू हैं। और ये आपने ठीक कहा कि पहले खुशी वही काम किया जो मुस्लिम लीग वाले पहले किया करते थे कि पहले मिठाइयाँ खाते थे फिर उसके बाद तनकीद करते थे। आज PTI ने भी कमोबेश वही काम किया है। लेकिन चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से पूछते हैं कि जो साहब ये जो फ़ैसला आया है ये आइन और कानून के मुताबिक है, यही दरख्वास्त की थी जो मुद्दई थे, दरख्वास्त गुजार थे, या ये नज़रिया ज़रूरत भी कहीं नज़र आता है इसमें? नहीं, नजरिया जरूरत तो इसमें आता है। अच्छा। नजर आता है बड़ा वाज़े। अच्छा। और वो एक पहलू है इसका जी। जहाँ तक तो ये मामला है कि ये अदालत ने तय किया है कि हमजा जिसका असर ये होगा कि हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर पंजाब के नहीं बने 16 अप्रैल। तो मैंने ये बार बार कहा था कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है। अच्छा। तो यहाँ तक तो अदालत ने दुरुस्त करवा दिया कि बिल्कुल ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ इतना है कि जिसने इनको वोट मिले उनसे 25 में ना करें तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं है। सवाल सारा जो अदालत में बहस होता रहा तो ये होता रहा कि क्या एक साहब जो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस में ये जो फॉर द चीफ मिनिस्टर है वो उनको वोट कुछ पड़ जाते हैं जो किसी और जमात के मुनहरफ वोट है, तो मुनहरफ वोट काउंट किए जाएंगे कि नहीं। इस पे हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इत्तेफाक से कहा है कि ये काउंट नहीं हो सकते। सही। और उसकी बड़ी एक इनके सामने तो ये एक सादा सा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये कह दिया है तो हम उसके पाबंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी एक मुनासिब फैसला था, क्योंकि ये वोट जो है 4 वोट आइन में तरमीम के
بجٹ میں یا منی بل پہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی اعتماد کا ووٹ اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عدم اعتماد کا، یہ پارٹی کے ووٹ تھے بنیادی طور پہ. اور یہ 63A میں جس طرح اس میں ترمیم ہوئی 18ویں ترمیم میں 30 اپریل 2010 کو، اس دن سے یہ منشا ہے قانون کا، اور یہ قانون کہہ رہا ہے کہ یہ ووٹ پارٹی کے. ٹھیک ہے. اب اس میں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اس میں کیونکہ بیش و کم ہوتا رہا ہے، اور آرٹیکل 63A اور پارٹی ہیلتھ کی ڈکٹیٹرشپ وغیرہ بہت بڑھ بھی جائے، تو 18ویں ترمیم میں یہ سوچا گیا کہ ویسے تو جو MNA ہے وہ سینکڑوں بلوں پہ اور تجاویز پہ، حکومت کی تجاویز پہ وہ خلاف ڈال سکتا ہو، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی قانون روڈ سیفٹی ایکٹ، یہ جو ہے FIA ایکٹ، ضابطہ فوجداری، ضابطہ دیوانی، میں سے کوئی بھی ترمیم ہو، چوئی صاحب ممبر ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے، سینکڑوں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پارٹی لیڈر ناراض ہوگا اور قانونی کوئی قدغن کوئی اس سے سزا نہیں ہوگی. یہ 4 پوائنٹ ایسے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. چوئی صاحب ایک معاملہ قطع کلامی کی معافی، جو اب پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ وہ انٹرا کورٹ میں بھی نہیں جا رہے اور اب وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو کیا کل انہیں حکم امتناع یا اسٹے آرڈر مل سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس گراؤنڈز کافی ہیں جس پہ یہ اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں؟ دیکھیے گراؤنڈ تو ان کے پاس ایک دو ہیں، لیکن کیونکہ عدالت نے بھی تو یہ کیا نا، عدالت نے کیا ہے، آرڈر کیا ہے کہ حمزہ شریف سے چیف منسٹر سے وزارت اعلیٰ آپ لے لو. آرڈر ہے حمزہ شریف سے وزارت اعلیٰ لے لو اور حمزہ شریف کو کل وزارت اعلیٰ دے دو. حقیقت میں تو یہ فیصلہ ہے، جس انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر جو ہے انشور کرے گا اور یہ کل شام کو 4 بجے بیٹھے گی ہاؤس اور یہ چیف منسٹر نکاح بند کے نکلے گا، جو بھی ہوگا تو وہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے حمزہ شریف ہے کہ حمزہ شریف کو اگر 1/3 سادہ اکثریت نہیں ملتی، جس کے لیے 179 چاہیے اس کو، 189 86 نہ ملے، 186 چاہیے. وہ اگر وہ نہیں ملتے تو دوسرے کاؤنٹ میں اس کو سمپل میجورٹی سے وہ ہو جاتا ہے. تو عدالت نے بنیادی طور پہ 4 ججوں نے کہا ہے کہ حمزہ شریف سے وزارت اعلیٰ لے لو اور حمزہ شریف کو وزارت اعلیٰ واپس کر. تو یہ چیز پنجاب ہائی کورٹ میں ذرا یہ شریف خاندان آسانیاں محسوس کرتا ہے. لیکن چوئی صاحب یہ اسٹے آرڈر کن گراؤنڈز پہ اپلائی کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ روایتی جو ایک مشہور بات ہے کہ شریف خاندان کو ہی بیسیکلی ریلیف ملا ہے، اپوزیشن کو جو کورٹ میں گئی تھی نہیں ملا. یہ اپوزیشن کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا نا جی. اچھا، ایسے لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ شریف خاندان یا حمزہ شریف کو عدالت نے ہٹا دیا، اور ساتھ اگر دیکھیں اگلا جملہ یا اگلا پہرے تو اس نے کہا کہ حمزہ شریف کو عدالت نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. ایک ہی آرڈر میں 4-5 پیراگراف میں یہ اب جب دیکھا جائے
جی تو انہوں نے کہا کہ ریٹ پٹیشن آر الاؤڈ. جی جب ریٹ پٹیشن الاؤ ہو گئی تو نعرہ لگا دیا ہوگا پی ٹی آئی والے کی کون سا عقل کے بہت ارستو ہے, جی وہ نعرہ لگا دیا ہوگا, میں گاڑیاں باندھ دی ہوگی. پھر صحیح. جب فیصلہ پڑا تو فیصلے میں تو ہے جی کہ اس کو ہٹاؤ جی اور اس کو دوبارہ لگا دو. صحیح. اب یہ چیز تو بڑی مطلب ہے, اس میں معنی یہ ہے جی اگر آپ اس کو ہٹاتے ہو جی تو پھر ری الیکشن کیوں نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. ری الیکشن اگر ایک امیدوار ایک الیکشن کے دوران مر جاتا ہے جی تو پوری ری الیکشن ہوتی ہے. جی یہاں ایک امیدوار ناک آؤٹ ہو گیا ہے. اب ناک آؤٹ ہونا جی ہاں. مطلب ہے وہ زندہ رہتا ہے. جی باکسر جو ناک آؤٹ ہو جاتا ہے وہ مر تو نہیں جاتا, وہ زندہ رہتا ہے, وہ اپنے پیروں پہ اٹھ پڑتا ہے. 5 منٹ بعد تو اس گنتی میں 10 کی گنتی میں نہیں اٹھ سکتا. جی جوسف, صورت یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے لوگ, جی ایک تو 5 جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں جو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ہمارے کچھ ارکان اسمبلی حج پہ گئے ہوئے ہیں, کچھ بیرون ملک ہیں. وقت اتنا تھوڑا دیا گیا ہے, یعنی اب یہ لیف مانگیں گے کہ ایک تو وقت دیا جائے عید کے بعد یا حج کے بعد اس کو لے جایا جائے. دوسرا ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تو ہاؤس مکمل نہیں ہے, وہ 5 سیٹیں پلس 20 جو ہے 20 سیٹیں ہیں. تو کیا یہ چیزیں جو ہیں ریلیف ان کو سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے کہ جی ہاؤس مکمل نہیں ہے, اس وقت الیکشن نہیں ہونا چاہیے, ارکان ملک سے باہر ہیں, الیکشن نہیں ہونے چاہیے, وقت تھوڑا ہے, الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس وقت؟ ایک تو ان کی حماقت ہے, جی بدستور حماقت ہے جی پی ٹی آئی کی, جی کہ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ تو سمجھتے ہیں کہ 20 سیٹیں جن کی الیکشن بائی الیکشن ہونی ہے جی وہ 20 کی 20 ہی ان کے پاس آ جانی, ہوں تو پھر تو اس کے لیے یہ کوئی تگ و دو کریں. ٹھیک. لیکن اگر 20 میں سے 10 سیٹیں مثال کے طور پہ جی اپوزیشن لے جاتا ہے, یہ گورنمنٹ لے جاتی ہے, نون لے جاتا ہے, جی ہاں. تو ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ یہ الیکشن رکا کے وہ 20 میں سے بھی کم ہو جائیں گے. جی دوسری بات یہ ہے, لیکن ان کا یہ جو معاملہ ہے کہ اگر نوٹس, یہ 1 دن کا نوٹس, جی یہ تو بہت یہ تو خود وہ 5 ممبرز بینچ کو وڈرا کر لینا چاہیے, کیونکہ واقعی جی ممبرز جو ہیں ان کو ووٹ, ان کو نوٹس تو ہونا چاہیے. وہ باقی شاید آج گیا ہو, جی کوئی گیا ہو, کوئی اور ملک سے باہر گیا ہو اپنی تفریح کے لیے, جی وہ نہیں پہنچ سکتا. صحیح. نوٹس تو اس پول کا, اس جی ووٹ کا جی مناسب ہونا چاہیے, ہفتے 10 دن کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو اس سے مل سکتا ہے پی ٹی آئی, صحیح. اس میں ایشو پہ مل سکتا ہے. اچھا. یہ ہمارے ووٹ ہی نہیں پورے ہونے دے رہے. جی ٹھیک تو ہے. اور ایک دن پہ بڑا غلط کیا. جی اسی صاحب کا جو اختلافی فیصلہ وہ اس سے بہتر ہے. اچھا. اکثریتی فیصلے سے جی دیسی صاحب کا اختلافی فیصلہ بہتر ہے, اور اکثر اختلافی فیصلے بہتر اور صحیح ہوتے ہیں, اور بعد میں قانون ان کو فالو کرتا ہے. اچھا. جب ممتا شریف کا کیس نہیں ہوگا تو جی پھر شاید اکثریتی بن جائے. جی تو یہ کارنیلیس صاحب کے جی اکثریتی فیصلے ہوتے. جی وہ 5 ججوں میں سے سپریم کورٹ کے 1 جج ہوتے تھے جی جنہوں نے وہ غلام محمد کی جانب سے اسمبلی کو برخاست کرنے اور سارا وہ جو فیصلہ تھا اس میں جی اصلیتی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. جی ہاں, لیکن لوگوں کو یاد وہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اسی کو قوم نے قبول کیا ہے. ہاں, اس کو یاد ہے, قوم نے قبول کیا. جی تو اصلیتی فیصلہ تھا بھٹو شہید کی پھانسی پہ. جی سوراب پٹیل, محمد علیم اور شاہ نواز خان کا, جی اور صفدر شاہ وہ غلام صفدر شاہ. غلام صاحب. جی
تو وہ بن گیا. آج اس کو یاد کرتے ہیں لوگ, دوسرے کی نظیر ہی نہیں ہے. یہ اس معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیجری صاحب کا جامع اور درست فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ چلا جاتا ہے پریویس چیف منسٹر سے, کوئی ویکیوم نہیں رہتی. روزگار جیسا بھی اچھا بھی برا ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے کبھی کسی اور وقت. یہ روزگار کے وزارت اعلیٰ کے عہد میں چلا جاتا ہے. اب ملتار کے پاس اکثریت نہیں ہوگی ہاؤس کے چلانے کے وقت, تو اس کو مشکل ہوگی, اور اس کو ہٹایا ہی جا سکتا ہے, یا وہ استعفیٰ دے یا اس کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس. اب اس نے استعفیٰ جو دیا ہے وہ اس کی اپنی تحریر میں نہیں ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ استعفیٰ کلہم اپنی تحریر میں ہوگا. ورنہ آج عزوی صاحب کا استعفیٰ ٹائپ کوئی کر کے اور گگی ڈال کے اور کہہ دیں کہ جی عزوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا, گھر چلے جائے, تو گگی ثابت ہوتی رہے گی کہ ان کی تھی کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں سارا یہ ہائی کانسٹیٹیوشنل آفیسر سے استعفیٰ سارے کا سارا اس کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو یہ مزدار کا تو اس کا استعفیٰ آیا ہی نہیں. اب وہ مستعفی نہیں ہوا, تو اس کے پاس چلا جائے یہ معاملہ درست. چوسب پھر اس کے جی چوسب, یہ تو آئینی اور قانونی پہلو ہو گیا. اب سیاسی پہلو پہ آئیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے موجودہ حکومت کی, جس میں پیپلز پارٹی ایک اتحادی جماعت ہے, اور مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, انڈسٹری بند ہونے کے قریب, یہ جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں, انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انڈسٹری چلا نہیں سکتے. پیپلز پارٹی کی شہرت جو ہے ایک عوام دوست جماعت کی ہے جو عوام کے بارے میں سوچتی ہے. کیا آپ مطمئن ہیں موجودہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ایک لحاظ سے عوام کو زج کیا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی سارے معاملات میں شریک ہے؟ اس مہنگائی سے اور مہنگائی ڈالر کی اڑان سے, جس میں ہمارے اور ٹیکسز جس طرح لگائے ہیں, اور ٹیکسز تیل پہ بھی اور ڈیزل پہ بھی اور قیمتیں بڑھائی, اس سے اس کا سب کون خوش ہو سکتا ہے؟ صحیح, وہ پاکستانی ہے جو خوش ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے. اور مشہور معروف بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو نوکریاں ملتی ہیں, اس کے بعد مارشل لا لگ کے ہمارے سے مقدمے چلتے رہے کہ نوکریاں کیوں دیں. یوسف رضا گیلانی پہ مقدمہ چلا, نوکریاں کیوں دیں. جہانگیر بدر پہ چلا مقدمہ کے نوکریاں دی کیا, چپڑاسیوں کی اور اہلکاروں کی نوکریاں دی. پیپلز, اور جب یہ بھی معروف ہے کہ جب نواز شریف آتے ہیں تو وہ چھانٹیاں کرتے ہیں, تو بزنس مین کو سہولتیں پہنچاتے ہیں. پیپلز پارٹی آتی ہے, تنخواہیں بڑھاتی ہے, اور نواز شریف آتے ہیں تو منجمد کرتے ہیں. اب اس وقت تو تنخواہیں کو برباد کر رہے ہیں یہ, اور لوگ برباد ہو رہے ہیں. اس پہ کہنے میں کوئی, میری پارٹی کی حکومت ہے, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اسٹیئرنگ ویل پہ اکانومی کے بیٹھے ہیں وہ بڑے عقل مند اور دانش مند لوگ ہیں, پر وہ اکانومی کی اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے ہیں مصباح صاحب, جو آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں. پھر خود اب آ رہے ہیں ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں, یہ بھی ڈار اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا نا تو اس کو عدالت نے اڑا دیا ہوتا, اس لیے کہ تم 3 سال غائب کدھر رہے. اچھا, یہ ڈار صاحب کے لیے خاص ہے کہ 4 سال بعد آ رہے ہیں, اور سینیٹر کے طور پہ وہ رجسٹر سے دستخط کریں گے اور سینیٹر ہو جائے گے. تب بھی یہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا آ سکتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے.
اب ایک آدمی قومی اسمبلی سے ممبر الیکٹ ہو, 6 سال باہر 4 سال باہر جا کے بیٹھا رہے, تو اس نے اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو بھی نمائندگی سے محروم کر دیا. 5 لاکھ لوگوں کو محروم کر دیا. اس کے جو ووٹر تھے وہ ایم پی اے تھے, ان کے اپنے حلقے تھے, تو پتہ نہیں کتنے کروڑ بندوں کو اس نے نمائندگی سے محروم کیا. اور بڑے آرام سے آئیں گے اور حلف لیں گے, اور حلف لینے کے بعد چل رہی ہے کہ سینٹ کا حلف لے کے پتہ نہیں سینٹ کے چیئرمین بھی ہوں گے یا فائنانس منسٹر ہوں گے. جی ٹھیک ہے, یہ ایک تاریخ تو ہے اعتزاز صاحب. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ, آج جو فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس کے بعد آپ کی پارٹی نے اعلان کیا کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ میں آپ کن گراؤنڈز پہ جائیں گے؟ وہ کیا گراؤنڈز ہیں جس پہ آپ کل اسٹے لینے کی یا حکم امتناع لینے کی کوشش کریں گے؟ اس فیصلے پر بنیادی اعتراض کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, جہاں تک 2 باتیں, میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس فیصلے کے 2 حصے. ایک تو جو پہلا حصہ ہے جس میں انہوں نے اس کو کل عدم قرار دیا ہے, وہ تو دیکھیے ہمارا موقف ہی پہلے دن سے یہ تھا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ ناجائز, بالکل جعلی الیکشن تھے. وجہ یہ تھی 2, ایک تو اس کے اندر انہوں نے لوٹے شامل کیے, پھر آپ کے سامنے پولیس جو تھی وہ اسمبلی چیمبرز کے اندر تھی, جو الیکشن جس نے کنڈکٹ کرنا تھا وہ سائیڈ کے وہ جو بالکنی تھی وہاں سے کھڑے ہو کے اس نے الیکشن کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی. جہاں سے ہم نے نکلنا تھا, جہاں ہماری طرف سے کاؤنٹنگ ہونی تھی, وہاں 300 پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے, ہم تو نکل بھی نہیں سکتے تھے. یہ ساری باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور پھر ہمارے کینڈیڈیٹ کو زد و کوب کیا, اور وہ یہ ساری فوٹیج بھی موجود تھی. اس کے باوجود انہوں نے زبردستی اپنا الیکشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو وہ 25 لوٹے تھے, ان کی جب گنتی کی تو ان کے ووٹس جو ہیں وہ 197 بنتے تھے. اس میں بھی 2 ووٹ ایسے تھے جو انہوں نے غلط کاؤنٹ کیا, ہمارے حساب میں 195 بنتے تھے. اب جب یہ 25 ووٹ نکلے تو ان کے پاس 170 اسٹرینتھ ہونی چاہیے. انہوں نے وہ جو اپنے ساتھ آزاد امیدوار وغیرہ جو ہیں ان کے میرا خیال ہے 4 اس وقت جو وہ پوسٹ کریں وہ. اب اس وقت کورٹ نے ہمارے جو بیانیہ تھا اس کو تو ہر طریقے سے سپورٹ کیا کہ یہ غلط الیکشن ہوئے اور اس طریقے سے نہیں الیکشن ہونے چاہیے تھے. لیکن ساتھ اس کے یہ جو کہہ دیا کہ کل الیکشن آپ کروائیے. آپ دیکھیں نا, جب الیکشن کا سلسلہ ہوگا اس وقت نہ تو ہمارے بہت سارے لوگ, میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ ہماری عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, دے آر ناٹ دیئر. اور دوسری طرف جو ہے وہ نیچرلی کیونکہ ان کا بجٹ کا سیشن چل رہا تھا, انہوں نے انشور کیا ہوا تھا کہ اپنے سارے لوگ وہاں موجود ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر, کیونکہ میری ابھی کسی سے اپنے سینٹرل آفس میں کسی سے بات نہیں ہوئی, دس از ون آف دا ریزنس کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں اور ہم الیکشن لڑیں گے. پھر دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے, کورٹ نے آرڈر بھی دے دیا ہے کہ وہ 5 وہ جو ریزرو سیٹس تھیں جس میں 3 عورتوں کی اور 2 اقلیتوں کی, اس پہ انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک ہمارے بندے نوٹیفائی کیے؟ اگر بندے نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو فیصلے میں اگر تو وہ نوٹیفائی ہو بھی جاتے ہیں, 73 بن جاتی ہے. نہیں, وہ تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ان 25 ووٹوں کو شمار ہی نہ کیا جائے نا. جو فیصلہ آیا ہے اس میں 25 ہیں, 20 نہیں ہیں. نہیں آ رہی آپ کی. جی ڈاکٹر صاحبہ, اگر آپ سن سکتی ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 25 لوگ جو آپ کے منحرف ہو گئے تھے ان کے ووٹس کو شمار نہ کیا جائے. اب یہ 25 کا نمبر تو کورٹ کی طرف سے آ گیا, اگر وہ 5 نوٹیفائی ہو بھی جاتے ہیں تو کیا وہ اپنا حق رائے دہی اس پہ استعمال کر سکیں گے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ تو کر پائیں گے نا, لیکن وہ 25 کا وہ نمبر دے دیا گیا. اگر 5 نوٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر تو وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں,
اور اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اس پہ کوئی مطلب جو نام ہم نے دیر رکھے ہیں وہ نام ان کو نوٹیفائی کر دینے چاہیے تھے. وجہ یہی ہے ایک اس وقت ایک بالکل منفرد قسم کی ایک سچویشن آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے. 20 بندے ڈی نوٹیفائی ہوئے, ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہی ہے, اور اس الیکشن کے اوپر اس کے نتائج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس کی بنے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے, آپ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اس میں مداخلت ہو رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو فون جا رہے ہیں کہ جناب آپ ٹکٹ نہ لیں, ٹکٹ واپس کریں. تو یہ کوئی ایویڈنس بھی ہے یا صرف یہ کسی نے آگے کہہ دیا اور خان صاحب نے آگے کر دیا, یا آپ نے کوئی آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, سب سے بڑی بات ہے ہمارے لوگوں کو ہراساں تو کیا جا رہا ہے. میں تو بائی نیم جیسے ہماری ایک خاتون ورکر تھی, اس کو بہت زیادہ ہراساں کیا گیا تھا. شی واز اے ویری افیکٹو ورکر. جس لوکل ڈی ایس پی نے کیا تھا, میں وہ شکایت لے کے اور آئی جی پولیس صاحب کے پاس گئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ضرور میرے سامنے ہی ٹیلی فون کروایا اور انہوں نے کہا جو بھی ہراساں تو کی جا رہی تھی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا جہاں نذیر چوہان نے اپنے ساتھ اس کے ساتھ پولیس اہلکار تھے اور انہوں نے آ کے حملہ شبیر گجر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر کیا. یہ تو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں, اس کی تو فوٹیجز بھی ساری موجود تھی. یعنی تکلیف دہ چیز یہ ہے, میں نے جب کورٹ یہ الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشن دی ہے, الیکشن کمیشن نے مجھے لکھا ہوا جواب دیا جس کا میں کل انشاءاللہ جواب دوں گی. انہوں نے مجھے لکھا ہوا جواب دیا کہ جی ہم نے یہ آئی جی کو بھیج دیا اور اس کے اندر 11 بندے آپ کے اور 10 ان کے ملوث تھے, ان کو کورٹ میں بھیجا گیا اور کورٹ نے ان کو رہا کر دیا. امپورٹنٹ ہے وہ بھی ان کو غلط انفارمیشن الیکشن کمیشن کو دی گئی. 21 کے 21 ہی بندے ہمارے تھے, یعنی حملہ بھی ہمارے دفتر پہ کیا گیا, توڑ پھوڑ بھی ہمارے دفتر پہ کی گئی, بندے بھی ہمارے ہی زخمی کیے گئے. اس کا بھتیجا جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل رہا, اس کو سر پہ چوٹ لگی, ڈپریس فریکچر. ڈاکٹر صاحب جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ فون آ رہے ہیں بندوں کو فون آ رہے ہیں, فون کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا آپ نے دیکھیے, تو میں نے آپ کو بتایا نا, میں تو فون بتایا بھی کیا. دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ میں آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ کل ہم وہ سارا ایویڈنس لے کے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. یہ چاروں یوسیاں, یہ جو چاروں پی پیز تھی, یہ تو کیونکہ تحریک انصاف نے جیتی ہوئی تھی, اس پہ کچھ کام میرا خیال ہے انہوں نے شروع کر دیا تھا. جو یہ ہمیشہ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں نون لیگ والے تو دھاندلی کے. میں آپ کو اگر یاد ہو ارشاد بھائی, تو جس زمانے میں میرے حلقے میں الیکشن ہوتا تھا میں وہ 30,000 ووٹ ڈھونڈتی پھرتی تھی جو مجھے ملتے نہیں تھے. میں اس کے لیے کورٹ کے پاس بھی گئی, اس میں کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوتا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور 3 بجے کے قریب بسیں بھر کے آتی تھی ان لوگوں کی اور آ کے یہ ووٹ ڈال دیتے تھے, جو ہمیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے ووٹ باہر سے بنائے ہوئے ہیں اور آ کے یہ ووٹ ڈلواتے ہیں. وی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں حالانکہ ہائی کورٹ کے پاس بھی گئی, الیکشن کمیشن کے پاس بھی, کسی نے میری سنی نہیں. اب ہمارے پاس ایویڈنس ہے, میں وہ انشاءاللہ کل ہم پیش کرنے لگے. اس ایویڈنس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر 11 یوسیاں ہیں, ہر یوسی کے اندر اگر پچھلے 2 سال کی انہوں نے ایڈیشن کی ووٹس کی, تو کہیں 1000 بڑی ہیں, کہیں 1200 بڑی ہیں, لیکن 2 ایسی یوسی ہیں جس میں ایک میں 10,000 بڑھ گئی جی, اور ایک میں تقریباً 8,000 بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, مشکوک بات ہو گئی نا. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ وزیر صحت بھی رہیں, آپ میڈیکل پریکٹیشنر بھی ہیں, زندگی آپ نے طب میں پھر سیاست میں آپ نے گزاری ہے. پچھلے دور میں 1.5 پہلے ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا کہ ہم بہت جلد پولیو کے خاتمے کے قریب ہیں, لیکن پھر سے کچھ کیسز میں اضافہ ہوا. آپ کا سارا ایکسپیرینس اس میں کیا ہے؟ کب تک ہم جو ہے وہ اس وبا سے نجات حاصل کر لیں گے؟ بہت ہی تکلیف دہ خبر تھی جب مجھے پتا چلا کہ پولیو کے کیسز ڈسکور ہوئے ہیں. یہ سارے میجورٹی کیسز نارتھ وزیرستان کے, کیونکہ 15 مہینے کوئی کیس سامنے نہیں آیا, بلکہ ہمارے سارے انوائرمنٹل
سیمپلز جو تھے نیگیٹو آ رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ اگر کچھ وقت اور 7 مہینے 8 مہینے اور گزر گئے تو ہم انشاءاللہ پولیو فری ہو جائیں گے، لیکن ان کیسوں کے آنے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ کیس آ جاتے ہیں تو آپ پھر اسکوائر 1 پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اسکوائر 1 سے آپ شروع کریں گے 3 سال آپ کا کوئی کیس سامنے نہ آئے تو تب آپ کو پولیو فری کنٹری مقرر کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر 2 ہی ملک ہیں ایسے، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، جو ابھی تک پولیو فری نہیں ہوا۔ تو بہت ہی تکلیف دہ چیز تھا، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے پولیو ویکسینیشن کا، اصل میں پنجاب کے اندر جو ایک اہم قدم ہم نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو ای پی آئی پروگرام ہے، یعنی ایکسٹینڈڈ امیونائزیشن پروگرام جو ہے نا، جس میں 12 قسم کی ویکسینز جو ہیں بچوں کو دی جاتی ہیں، جس کے اندر پولیو بھی دی جاتی ہے، اس پہ ہم نے بہت کام کیا، اور ہم نے کمٹمنٹ یہ کی ہوئی تھی کہ 2023 تک 91% یعنی 91% جو بچے ہیں ان کو ویکسین لگ جائے گی۔ الحمدللہ اس سال کے جنوری فروری میں ہم نے یہ گول جو تھا وہ حاصل کر لیا تھا۔ ہم اس پولیو سے جان تب چھڑوا سکتے ہیں جب وہ جو ہمارا ای پی آئی پروگرام ہے اس کو مزید مضبوط کریں اور انشور کریں کہ ہمارے 100% بچوں کو ساری ویکسین لگ جائے، کیونکہ اسی ویکسین کے اندر پولیو کی بھی ویکسین شامل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ دوسری اہم ایک بات اور میں بتانا چاہوں گی، جی ایک بات اور بتانا چاہوں گی، بچے کی پیدائش کی رجسٹریشن بڑی اہم ہے۔ ہم نے تو یہاں پنجاب کے اندر شروع کر دی تھی کہ ایوری چائلڈ وچ از بورن، اس کو رجسٹریشن جب آپ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ ہمارے اس میں آ جاتا ہے کہ ایک بچہ ایڈ ہوا ہے اور اس کی ویکسین لگنی ہے۔ ابھی تک وی ہیو ناٹ، باقی مجھے صوبوں کا نہیں پتا، اس طرح کی رجسٹریشن وہاں بھی نہیں شروع ہوئی، اور یہاں بھی اس میں کافی کوتاہیاں ہوئی۔ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، یہ آپ کی مراد یہ ہے کہ جو نادرا کی رجسٹریشن ہے فارم بے بنایا جاتا ہے اس کی آپ بات کر رہی ہیں، یا اسپتالوں کا اپنا ایک انفارمیشن سسٹم ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ہاسپٹلس کو، دیکھیں ہسپتال کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، انفارمیشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو ضرور آ جانی چاہیے کہ اتنے بچے پیدا ہوئے، نومولود بچے جتنے، پھر آٹومیٹکلی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو رجسٹر کروانا چاہیے جا کے نادرا میں، اور اس کو آپ انیشیٹو دے نا، اس کے اپنے بچے کو رجسٹر کروانے کے لیے اس کی کوئی تھپکی بھی دینی پڑے گی، کوئی سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کہ تم نے اپنا بچہ رجسٹر کروایا، کیونکہ جب تک بچے رجسٹر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس مسنگ چلڈرن ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلے دنوں جب ہم نے میزلز کی ویکسینیشن کروائی تو آپ یقین جانیے حیران کن بات یہ تھی کہ ہم نے جن بچوں کو، یعنی اس وقت کوئی تقریباً 2-2.5 کروڑ بچوں کو ویکسینیشن دینی تھی، تو پتہ چلا کہ 20 لاکھ بچے ایکسٹرا تھے جن کے بارے میں وہ ہمارے اس نیٹ میں نہیں تھے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر بچہ جو پیدائش ہوتی ہے بچے کی وہ بھی رجسٹر ہو، اینڈ ایوری ڈیتھ شوڈ آلسو بی رجسٹرڈ، تب جا کے ہم صحیح اپنی ویکسینیشن پروگرامز کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ سارے بچے ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے دور دراز دیہاتوں میں دائیاں گھروں میں بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا اندراج کا معاملہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فرمائیں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کہ یہ جو نارتھ وزیرستان کی مثال لے لیں، کئی اور علاقے بھی ہیں وہاں پولیو کے خلاف ریزسٹنس ہے، یہ جو حکومت کی طرف سے آگہی پروگرام چلایا جاتا ہے اس کی کمزوری ہے یا کوئی اور ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہم ہر شخص کو، ہر ماں باپ کو یہ قائل نہیں کر سکے کہ پولیو کے قطرے پلانا ضروری ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اہم چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے اویئرنیس بھی ہم اس طرح کریٹ نہیں کرتے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ پولیو کی بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز چلتی تھی، بہت زیادہ ایڈورٹائز کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو یہ بتانا اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتنی موذی بیماری ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپاہج ہو جائے گا آپ کا اگر اس بچے کو اس بیماری سے ہم نے بچانا ہے تو 2 قطرے ہی پلانے پڑتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے، آپ اگر دیکھیں ارشاد بھائی، جس تعداد میں ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنی ریپڈلی ایکسپینڈنگ پاپولیشن ہے
آپ ہر قسم کے طور طریقے استعمال کریں، بچے ہمارے گنتی میں سے نکلتے رہیں گے باہر. ہمیں یہ کمبائنڈ کام ہونا چاہیے، پاپولیشن پلاننگ کا، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، پبلک ہیلتھ کا، کہ ہم سارے مل کے انشور کریں کہ بچوں کی جو ویکسین ہے، ویکسینیشن جو ہے، اس میں ہم سب کو مل کے انشور کرنا چاہیے کہ بچوں کو ویکسینیشن ملے، اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی رجسٹریشن ہو، اور خدا نخواستہ کوئی ڈیتھس ہو تو اس کی بھی رجسٹریشن ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ورنہ ہم کبھی بھی جو مرضی کرتے رہیں قابو نہیں پا سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک تو جس طرح ارشاد صاحب نے بات کی کہ بعض بچے جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تو وہ رجسٹریشن جب تک شاید وہ اسکول جانا شروع ہوتے ہیں ان کو فارم بے کی ضرورت پڑے تو وہ جاتے ہیں رجسٹریشن کروانے. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ جو انگوٹھی پہ نشان لگایا جاتا ہے، یہ بھی بات نوٹ ہوئی کہ بعض اوقات لوگ خود سے لگا لیتے ہیں، اتراتے ہیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں. ایک یہ بتا دیں جو نومولود ہیں، جو نئے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان پہ اثرات کیا ہوتے ہیں ان کی باڈی پہ، ان کی صحت پہ پولیو کے قطروں کے، اور یہ جو فیک مارکنگ کی جاتی ہے اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ نہیں بالکل کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسے تاثرات نہیں ہوتے، اور اٹینویٹڈ وائرس ہوتی ہے اور بچے کو امیونٹی مل جاتی ہے. پر ایک وہ جو لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ خدا نخواستہ یہ قطرے پلائیں گے تو بانجھ پن ہو جائے گا، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا تھا. اس کے اوپر بہت ہم نے کام کیا، شعور بھی پیدا کرنے کی کوشش کی لوگوں میں کہ خدا کے واسطے ایسی کوئی بات نہیں. بانجھ پن ہوتا تو جن لوگوں نے اتنے پولیو کے قطرے خدا نہ نے کب سے ہم پلا رہے ہیں، تو جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے بچوں کی، اتنے بڑھتے تو نہ بچے پھر. تو یہ چیزیں جو ہیں جو اس قسم کی دماغ میں بات ڈال دی جاتی ہے نا، اور خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر دیکھیں نا، اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہو وہ تو انشور کرے گی اس کے بچے کو ساری ویکسین لگ جائے. مصیبت تو اس بات کی ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی عورتوں میں اتنا زیادہ کم ہے کہ ایک جو ماں پڑھی لکھی نہیں ہوتی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے صحت کے کیا حقوق ہیں، اس بچے کے، اس کے اپنے کیا حقوق ہیں. یہ اب وہ والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو کیمپین چل رہی ہے اس پہ جو لوگ ہیں جن کو اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے یا ان کے پاس ٹیم نہیں پہنچ رہی تو وہ 1166 جو ان کی ہیلپ لائن ہے اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں 1166 پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے، آپ نے آگہی کی بات کی، اس سارے معاملے میں ہمارا جو ممبر اور محراب ہیں ان کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جی جب تک اس کے اندر ہر پاکستان کا بندہ جو ہے نا شامل نہ ہو گیا اس ویکسینیشن پروسیس میں، اس کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے، خاص طور پہ امام مسجد جو ہیں ان کی بات لوگ بہت سنتے ہیں. ہمیں اپنے امام مسجد جو ہیں ان کو ضرور ٹرین کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بچوں کے لیے یہ ویکسین کتنی زیادہ اہم ہے. آپ جب تک ان کو بتائیں گے نہیں اور سمجھائیں گے نہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، تو آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ وہ کوئی بات کریں گے اس کے بارے میں. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جمعے کے خطبے کے اندر 2-4 چیزیں ایسی ضرور ان کو بولی جائیں گی جو انسان کی صحت کے اوپر لازم ہوتی ہیں، جیسے یہ کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے کتنا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہوا ہے. ماں کی جو دودھ کی غذائیت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ ماں کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہوا ہے کہ آپ ایک بچے کو آپ نے 2 سال دودھ پلانا ہے، تو اس کا مطلب ہے وقفہ ضرور ہونا چاہیے. تیسری اہم چیز ہے کہ یہ ویکسین مفت حکومت دے رہی ہے، تو آپ کو یہ سہولت اپنے بچے کے لیے ضرور لینی چاہیے تاکہ آپ کے بچے بیماری سے بچے. جی. اور یہ میرا خیال ہے اگر ہم اکراس دا بورڈ شروع کریں نا گاؤں جا کے کہ اپنے مسجدوں کو، امام کو یہ اس موذی مرض کے بارے میں ان کا شعور پیدا کر دیں اور باقی جو بیماریاں ہیں، تو مجھے بہت یقین ہے کہ حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بالکل اگر آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ مسجدیں جو ہیں، امام مسجد جو تھے وہ صحت کے شعبے کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کر لیا تھا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم امید کریں یہ حالات بہتر ہوں اور پاکستان جو ہے دنیا کے 2 ممالک ہیں، افغانستان اور پاکستان، جن میں ابھی تک یہ وبا موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے.